जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, जितनी ज्यादा इस खिते में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उन डेवलपमेंट्स को समझने के लिए हमें एकेडमिक्स एंड रिसर्चर्स की जरूरत रहती है, क्योंकि जो सहाफ़ी होते हैं, बाकी लोग होते हैं, वो तो बहुत बोलते रहते हैं। तो आज मैंने रिक्वेस्ट की जनाब जाहिद साहब से और जाहिद शहाब अहमद साहब से, जो कि डीकन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में होते हैं। और इन्होंने रिसेंटली एक आर्टिकल भी लिखा, जो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा ताकि आपको पता चले। इन्होंने द नेशनल इंटरेस्ट में आर्टिकल लिखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, और कहा कि इंडिया और पाकिस्तान को कोऑपरेट करना चाहिए तालिबान के ऊपर। तो पहले तो सबसे ज्यादा जाहिर साहब आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। आपका शुक्रिया चीमा साहब, आपने इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जाहिर साहब, आपने अपने आर्टिकल में लिखा है कि इंडिया और पाकिस्तान को बजाय इसके कि वो अफगानिस्तान को अपने नेबर को लायबिलिटी में कन्वर्ट करें, इसको एसेट में करना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करनी चाहिए। जाहिर साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो इसके तनाजुर में भी बात करें कि जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल, उन्होंने भी एक इनवाइट पाकिस्तानी एनएसए को भेजा है, जिसका मेरा ख्याल है कोई अभी तक इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो आप क्या समझते हैं कि वो किन ग्राउंड्स के ऊपर ये इंगेजमेंट हो सकती है? क्योंकि माजी के जो 20 साल देखें, वो तो एक और डिसंगेजमेंट, और पाकिस्तान तो खुल्लम खुल्ला कहता रहा है कि इंडिया का कोई किरदार नहीं है और अभी भी कोई किरदार आइंदा भी नहीं होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि लचक नजर आएगी पाकिस्तान के किरदार में? और ये जो इनवाइट है और ये जो आपने आर्टिकल लिखा, जरा कम से कम इसकी रोशनी में हमें जरा हमारे दोस्तों को बताएं। देखिए, इसमें काफ़ी सारे इसमें अनासर हैं जिसको हमें देखना चाहिए। एक तो बिगर जियोपॉलिटिकल पिक्चर, जब से चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया है, तो इंडिया के लिए और इंडिया के जो वेस्टर्न पार्टनर्स आप कह लें जो क्वाड में हैं, खासतौर पे यूएस, ऑस्ट्रेलिया और उसमें जापान भी है खैर, तो उन सब का एक तो एक बिगर जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है विद चाइना। और आप देखेंगे तकरीबन हर साल ही जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है इंडिया और चाइना का, उनका कुछ ना कुछ वहां पे ना जो है चपकलश जो है वो चलती रहती है। एक तो वो एंगल है, और इंडिया को उसमें एक परेशानी वो भी रहती है कि टू फ्रंट वॉर ना हो। अगर चाइना के साथ हो तो वो चाइना की हद तक ही महदूद रहे। तो एक तो उस हवाले से भी वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ थोड़ा बहुत एंगेजमेंट रहे। पहले तो इसमें पाकिस्तान का एंगल है। अफगानिस्तान जाहिर बात है कि उसी आप कह लें कि पजल का मिसिंग पीस है, क्योंकि इंडिया ने पिछले 20 साल में अगर खास तौर पे आप देखें तो इंडिया ने वहां इन्वेस्टमेंट भरपूर की है। जो $3 बिलियन आप कह लें, एक कंट्री इंडिया कहने को तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, लेकिन अभी एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया, उसमें इंडिया जो है वो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज की जो है ना ब्रैकेट में वहां शामिल था, कि इतनी वहां पे गुर्बत है और सारा कुछ। तो एक प्रेशर डोमेस्टिक होता है कि अब $3 बिलियन लगा रहे हैं अफगानिस्तान में और मिला भी कुछ नहीं 20 साल के बाद। सो आई थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो इंडिया जो इंडिया में भी जो लचक आपको दिखाई दे रही है वो इसी वजह से दे रही है कि दे हैव इन्वेस्टेड टू मच। और अब कोशिश ये है कि कुछ ना कुछ एक एंगेजमेंट यानी तालिबान के साथ हो। पाकिस्तान की लचक आपको पहले से ही दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान और इंडिया की अगर आप देखें कि कन्वर्जेंस किन किन इशू पे हो रही है। एक तो इशू है कि रीजनल अप्रोच हो। सबसे पहले चाइना भी यही कह रहे हैं रीजनल अप्रोच हो, पाकिस्तान भी यही कह रहा है। पाकिस्तान ने माजी से ये सीखा है कि अकेले तालिबान के साथ खड़े रहना जो है वो आपको जो है ना वो आप काफी तनकीद होती है उसके ऊपर, और माजी में पाकिस्तान ने वो भुगत के देख भी लिया है। तो पाकिस्तान की अब अप्रोच है कि यूनिलैटरली उन जो है ना तालिबान लेड गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं करना। ठीक है, उनके साथ जो भी एक रिलेशनशिप चल रहा है, कोऑपरेशन चल रही है, बॉर्डर से ट्रेड वहां पे कंटिन्यू है और वो सारा कुछ चल रहा है, तो पाकिस्तान की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इंडिया के पास अगर आप देखें, क्योंकि इस पिक्चर में इंडिया जो है वो बिगर एक्टर है, और इंडिया ने खासतौर पे जब से ये बीजेपी लेड गवर्नमेंट आई है उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए साउथ एशिया में और इंटरनेशनली भी ऑल्सो। उसमें FATF का आप इशू ले लें, उसमें आप सार्क का इशू ले लें, और सारा कुछ उसमें दिखाई देता है कि उन्होंने आइसोलेट करने की कोशिश की है। लेकिन अभी इंडिया एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर पाकिस्तान के साथ वो कोई नॉर्मलाइज रिलेशनशिप नहीं करते तो फिर तालिबान के साथ एंगेजमेंट कैसी होगी। और कुछ इसमें एक एलिमेंट ये भी है कि लगता है कि प्रॉक्सी वॉर फेटीग भी जैसे आपको दिखाई देगा कि सभी जो एक्सटर्नल एक्टर्स हैं वो शायद थक हार गए हैं और एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की तरफ सोच रहे हैं। क्योंकि इसमें एक और एंगल जो इस आर्टिकल में हमने देखा,
خاص طور پہ جس کو ہم نان ٹریڈیشنل سیکورٹی ڈائمینشن کہتے ہیں، وہ صرف ٹیررزم نہیں ہے، وہ نارکوٹکس بھی ہیں، اور وہ ریفیوجیز کا ایشو بھی ہے۔ انڈیا میں ریفیوجیز تو افغانستان سے کوئی اتنے خاص نہیں ہیں، 11,000 ہیں، پاکستان میں 30 لاکھ ہیں، کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ لیکن نارکوٹکس کو لے کے میرے خیال ہے کہ وہ کافی سنجیدہ ہیں، کیونکہ یہ جب طالبان نے ٹیک اوور کر رہے تھے اسی دوران انڈیا نے کوئی 1.2 بلین ڈالرز کی نارکوٹکس جو افغانستان سے چلی، اب انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ وایا پاکستان گئی یا وایا ایران گئی، لیکن انہوں نے دونوں طرف سے شپمنٹس بند کر دی، جو خاص طور پہ اپنے جو ان کا ممبئی میں جو پورٹ ہے اس طرف۔ تو ٹھیک ہے، اس میں ایک وہ بھی انٹرسٹ ہے کہ اس کو مینج کرنا۔ اور اب جو ہمارے این ایس اے کو جو انویٹیشن آئی ہے، بیسکلی وہ انڈیا کی بھی اب اپروچ ہے کہ ریجنل لیول پہ کوآرڈینیشن ہو۔ جیسے پاکستان نے جو آئی ایس آئی کے ذریعے ایک ریجنل انٹیلیجنس چیفز کی میٹنگ کروائی تھی، ورچوئل میٹنگ، اب انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ وہ این ایس اے لیول پہ ایک انگیجمنٹ ہو، اس میں انویٹیشن آئی ہے، اور میرے خیال ہے کہ نومبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں ان کا پلان ہے کہ یہ میٹنگ نیو دہلی میں ہو۔ اب اس میں ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہے کہ انڈیا یہ بھی دکھانا چاہ رہا ہے گلوبل لیول کے کہ وہ گلوبل لیول پہ کہ وہ ایک لیڈرشپ رول بھی لے سکتا ہے افغانستان کو لے کے ریجنل لیول پہ۔ And this also sends a clear message to China, perhaps they are trying to do that، کیونکہ اب چائنا اور انڈیا اور ان سبھی ایکٹرز کو میرے خیال مل کے چلنے کی ضرورت ہے، اور چائنا کے بھی میرے خیال یہی انٹرسٹ ہے کہ یہاں پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہو، اور جو پورا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یہ چائنا نے جو سی پیک کا جو انیشیٹو چلایا ہے، اس کا پورا پوٹینشیل تو تبھی میٹ ہوگا اگر افغانستان میں پیس اینڈ سیکورٹی ہوتی ہے اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہوتی ہے۔ تو یہ تو اگر آپ دیکھیں تو سبھی ایکٹرز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیج پہ ہیں، اس لحاظ سے کہ ایک ریجنل اپروچ ہو۔ اب اس کا میکنزم کیا ہوگا، کیا وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ذریعے ریجنل میکنزم بنے گا، یا کوئی ایڈ ہاک سیٹ اپ بنے گا این ایس اے لیول پہ؟ ابھی اس کا وہ تو ہمیں مستقبل ہی بتائے گا کہ وہ کس طرف جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور کس لیول پہ کنسنسس ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ میرے خیال ہے کہ آگے سوال کریں، ایک چیز جو اس آرٹیکل میں ہم نے نہیں ڈسکس کی، لیکن وہ ڈیو ٹو ورڈ لمیٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو اگر واقعی ہی دیر از سنسیریٹی کہ ایک ریلیشن شپ میں نارملائزیشن آئے، تو دونوں طرف جو ایک اگریسو ریٹورک ہے اس کو تھوڑا سا اس کو دھیما کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے کہ وہاں پہ بھی اگر آپ انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمارے پرائم منسٹر کے خلاف کیا کیا نہیں کہتے، یہاں سے بھی جو ہے وہ سملرلی اسی قسم کا اگریسو ریٹورک ہے۔ تو اس کو تھوڑا بہت میرے خیال ہے کہ they have to create an environment which is conducive for a meaningful engagement، تو اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں اس آرٹیکل کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کہیں گے کہ اس میں ایک ہوپ نظر آتی ہے، کیونکہ ایک نیگیٹیوٹی تو آپ کو اس پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میڈیا کا فوکس رہتا ہے اور نیگیٹو آسپیکٹس، بٹ دیر از اے نیڈ ٹو فوکس آن پازیٹیو آسپیکٹس کہ کہاں کہاں شیئرڈ انٹرسٹ ہیں۔ اور جیسے میں نے ابھی آپ کو کتنے ایشوز دکھا دیے ہیں، جس پہ نارکوٹکس ہو گیا، ریفیوجیز کا ہو گیا، ٹیررزم کا ہو گیا، پاکستان کے بھی جو ٹی ٹی پی کو لے کے تحفظات ہیں، پھر ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کو لے کے چائنا اور پاکستان دونوں کے شیئرڈ انٹرسٹ ہیں۔ انڈیا بھی اس میں انڈیا نے بھی اپنی جو ہے پریشانی کا اظہار کیا ہے کہ وہ جیسے 90s میں جموں اینڈ کشمیر میں جو سچویشن ہوئی تھی وہ دوبارہ نہ ہو جائے۔ تو ابھی یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو ریجنل اپروچ کے پیچھے سب کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اکیلے سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں زاہد صاحب، لیکن اس میں اگر ایک چیز دیکھی جائے، آپ نے نوٹ کیا ہو کہ آپ نے صحیح کہا، اپنے آرٹیکل میں بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ اینڈ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان کا ذکر کیا ہے، اور یہ کامن چیلنجز ہیں۔ یہاں پہ ٹی ٹی پی ہے، اگر کشمیر کے حوالے سے انڈیا کو چیلنجز ہیں تو یہ تو ایک پلیٹ فارم بنتا ہے۔ لیکن آپ نے زاہد صاحب ایک چیز نوٹ کی ہے، اس کے اینگل میں ہمیں بتائیے گا، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا ساؤتھ ایشین کنٹریز کے ساتھ بائیلیٹرلی انگیج کرنا چاہے گا شاید، لیکن وہ جو سار کا پلیٹ فارم انہوں نے چھوڑ دیا، سو وہ سینٹرل ایشین کنٹریز تک پہنچ رہے ہیں، وہ وہاں پہ بائیلیٹرلی انگیج کرنا چاہ رہے ہیں، کوارڈ کے ساتھ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں۔ کوارڈ 2 کی ابھی بات ہو رہی ہے کہ آسٹریلیا، انڈیا، یو اے ای اور اسرائیل جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں۔ تو انڈیا نے ٹیکنیکلی یہ جو ایک انسٹیٹیوشنل جو سار کا پلیٹ فارم چھوڑ کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید جو سلوشن نکلنے تھے یہاں پہ، ان کو تو انڈیا نے وہ ختم بائی پاس کر گئے سارے،
تو کیا ابھی کیا اس کے بعد کیا آپشن رہ جاتی ہے کہ وہ خطے کے ممالک سے کیسے انگیج کریں گے؟ وہ سمجھتے ہیں ہم سری لنکا، مالدیو، بھوٹان، افغانستان، ان کے ساتھ تو ہم بائی لیٹرلی ویسے ہی بڑے اچھے ہیں، تو سارک میں پاکستان کو لے کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ چیلنجز تو کامن ہے. اگر القاعدہ ان انڈین سب کانٹیننٹ ہے، پاکستان بھی داعش سے خوفزدہ ہے، انڈیا بھی ہے، ٹی ٹی پی سے خوفزدہ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کیا آگے کی سوچ رہا ہے اور گروپس میں جانے کی سوچ رہا ہے، ملٹی لیٹرل فورمز میں جانے کی سوچ رہا ہے، پچھلوں کو بھول گئے؟ اور یہ جو چیلنج ہے وہ تو داعش ہے، وہ تو اس میں پاکستان، افغانستان، انڈیا کو کامن لڑنا پڑے گا. آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں کہوں گا کہ انڈیا دونوں میکنزمز کو یوز کرے گا جسٹ لائک اینی کنٹری، بائی لیٹرلزم اینڈ آلسو ملٹی لیٹرلزم. انڈیا اگر آپ دیکھ لیں، سارک میں انڈیا کی انویسٹمنٹ اگر آپ دیکھیں، جو سارک کے انیشیٹو ہیں، ساؤتھ ایشین یونیورسٹی ہو گئی، وہاں پہ سارک ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر بھی ہے، سارک سیکریٹریٹ جو کھٹمنڈو میں ہے، اس کو سب سے زیادہ فنڈنگ بھی انڈیا کی طرف سے جاتی ہے. تو اس انڈیا نے سارک لیول پہ بھی انڈیا کی جو انویسٹمنٹ ہے از کوائٹ سگنیفیکنٹ. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ سارک کو کمپلیٹلی جو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. سارک ایز اے فورم رہے گا، لیکن جب ٹیررزم کا ایشو آتا ہے تو سارک از ناٹ دا رائٹ فورم. سارک کا جو اونلی انیشیٹو ہے، ٹھیک ہے انہوں نے کنونشن سائن کیا آن کاؤنٹر ٹیررزم، لیکن اگر آپ اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیں تو ایک ہے سارک ٹیررزم افینسز مانیٹرنگ ڈیسک بنایا تھا کولمبو میں، جو کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ ڈیسک ہی رہا، اور ڈیسک سے آگے وہ کبھی نہیں چلا، اس پہ کوئی کوآپریشن نہیں ہوئی. لیکن سملرلی اگر آپ دیکھیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن پہ، تو جو کاؤنٹر ٹیررزم پہ جو ایس سی او آفر کرتا ہے پلیٹ فارم اور جو اپرچونٹی، وہ سارک نہیں کرتا. اور انڈیا کے حوالے سے اگر افغانستان کے حوالے سے دیکھیں تو ایس سی او میں سارے وہ ریلیونٹ ایکٹرز موجود ہیں جو افغانستان میں جن کا انٹرسٹ ہے. ایران کی بھی اب پوری ممبرشپ ہو گئی ہے ایس سی او کی، اور افغانستان ویٹنگ لسٹ میں ہے. پچھلے کئی سالوں سے افغانستان کے اوپر وہ ایک کانٹیکٹ گروپ بھی بنایا ہے ایس سی او نے. اور ایس سی او کا جو میکنزم ہے ان کاؤنٹر ٹیررزم، جس کو ریٹس کہتے ہیں، جس کے ذریعے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں. ابھی دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ انڈیا اور پاکستان نے کس لیول پہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایس سی او کے ذریعے کوآپریشن وہاں کی ہے. انڈیا پچھلے سال تک تو ایس سی او کو بھی انڈیا اگنور کر رہا تھا، کیونکہ جو جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز تھی اس میں انڈیا نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، جو رشیا میں ہوئی تھی، کافکاز جس کا نام تھا. لیکن اس سال جیسے ہی افغانستان میں ڈائنامکس چینج ہوئی ہیں تو آپ دیکھیں گے انڈیا میں اب ایس سی او میں کافی دلچسپی ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ افغانستان میں جو فیوچر میں جو وہ انگیجمنٹ چاہ رہے ہیں، اس ایس سی او کے علاوہ کوئی وہ ریجنل فورم اویلیبل نہیں ہے جہاں سے وہ کر سکتے ہیں. یو این لیول پہ انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ جب جولائی میں انہوں نے یو این سیکورٹی کاؤنسل میں میٹنگ کروائی تھی جس میں پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا اور اس طرح. لیکن اب کچھ نظر آ رہا ہے کہ کچھ لچک ہے ادھر. وہ کشمیر کے ایشو پہ بھی جو انہوں نے آرٹیکل 370 کیا تھا، وہ بھی وہاں سے جو اندرونی خبریں وہ آ رہی ہیں وہ بھی یہ ہیں کہ وہ اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ریورس کرنا، اس کو اسٹیٹ کو اسپیشل اسٹیٹس دوبارہ سے دینے میں دلچسپی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹائم خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم کب کریں گے ایسا. ٹھیک ہے، تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں کہ فلیکسیبلٹی اس طرف بھی ہے اور پاکستان میں بھی فلیکسیبلٹی. پاکستان نہیں چاہ رہا کہ ہم اکیلے ایکٹر ہوں جو طالبان کو کنٹرول کریں اور ان کی رسپانسبلٹی لیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جو رف ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں کہ افغانستان کو آپ کہہ لیں ڈے ٹو ڈے جو ایکسپینسز چاہیے اس کنٹری کو رن کرنے کے لیے، جو سیلریز چاہیے، جو ٹریڈ ہے، جو انہیں فورن ایکسچینج چاہیے، وہ پاکستان تو فراہم نہیں کر سکتا. وہ تو کلوز ٹو $1 بلین ہے جو آئی تھنک ایوری کوارٹر دے نیڈ. تو پاکستان بھی یہ سمجھتا ہے کہ ایک ریجنل اپروچ اس لحاظ سے میننگ فل ہے. تو آپ انڈیا کے پاس ریسورسز ہیں، چائنا کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہیں، اور پاکستان کا ایک اپنا لیوریج ہے جس کی وجہ سے سب جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ رستے جو ہیں وہ پاکستان سے ہو کے گزرتے ہیں افغانستان کی طرف. سر یہ اس کو ذرا تھوڑا الیبوریٹ کیجئے گا، یہ جو رستے پاکستان سے ہو کے گزرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی پوزیشن کو اوور اسٹیٹ کر رہا ہے اور طالبان کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. ایون کہ بہت سارے میں نے ریٹائرڈ امبیسڈرز اور کو سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات کر دینا کہ جی بہت سارے راستے ہمارے، پاکستان جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے طالبان کو، یہ
یہ ہمارے لیے ایک نیگیٹو پوزیشن بھی ہے، اور ہماری وہ بات مانتے بھی نہیں، اور ہم تو آپ سمجھیں کہ اکنامک سینکشنز لگا رہے ہیں طریقے سے افغانستان پہ، جو ہم نے کہا ہے کہ ڈالر لے کے نہیں جا سکتے، آپ کو $6,000 سالانہ لے کے جا سکتے ہیں، ہر دفعہ آپ $500 لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہماری اپنی اکانومی بیٹھ رہی ہے. سو ابھی جس طرح امریکہ کو انہوں نے نو کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے داعش کا مقابلہ نہیں کریں گے، ہم انٹرنل کریں گے، ہمیں ہیومینیٹیرین اسسٹنس دیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پھر کیا لیوریج رہ جاتی ہے افغانستان میں؟ کیونکہ طالبان تو جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ تو اپنی وہ جو بیس ہے، جو اپنے ان کے رول جسے وہ کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں یار پاکستان کو تو جو امریکہ کا ساتھ بھی دیا لیکن FATF میں بھی ڈالا ہوا ہے، اور ان کو پتا ہے کہ آج ہم بے شک طالبان آج ساری امریکہ کی مان بھی لے باتیں ویسٹ کی، انہوں نے پھر بھی ہمیں ریکگنائز نہیں کرنا. سو لیٹس ورک آن دیئر اون. تو ہمارے کیا لیوریج رہ جاتی ہے طالبان کے اوپر؟ دیکھیں، جب میں نے کہا نا کہ رستے پاکستان سے ہو کے گزرتے ہیں، تو اس سے میری مراد یہ تھی کہ جو اور ایکسٹرنل ایکٹرز ہیں ان کے لیے اور کوئی رستہ وائبل نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ جو انڈیا کا وایا ایران، جو آف کورس دے کوڈ یوز دیٹ اپرچونٹی، لیکن ایران ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی طالبان کے ساتھ ان کے بھی ڈفرینسز بڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے وہاں پہ شیعہ لوگوں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، کرٹیسزم بڑھتا جا رہا ہے طالبان رجیم پہ. چائنا کے لیے اگر آپ آپشن دیکھ لیں تو چائنا بھی آف کورس از یوزنگ پاکستان لیوریج ٹو اے ڈگری. ٹھیک ہے کہ اور ابھی پاکستان کی لیوریج رہ کے گئی ہے. پہلے تو اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو پہلے لیوریج تھی، یہاں کوئٹہ شورا تھی، ان کی فیملیز یہاں تھیں، ان کے لیڈرز یہاں تھے، وہ اس قسم کی لیوریج تو چلی گئی. ابھی جو لیوریج پاکستان کی رہ گئی وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ڈپلومیٹک سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے، جو لابنگ کر رہا ہے طالبان لیڈ گورنمنٹ کی ریکگنیشن کے لیے، ٹھیک ہے، جب تک یہ ایک پروسیس چل رہا ہے تو وہ طالبان ٹو اے ڈگری دے وڈ لسن ٹو پاکستان. ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اگر یہ معاملہ جب ہو جاتا ہے، ان کے جو اکاؤنٹس ہیں جو باہر جو فریز ہوئے ہوئے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور سارا کچھ، تو آف کورس دے وڈ گو بیک ٹو the way they were in the 90s. ٹھیک ہے، اور پاکستان کا انہوں نے تب بھی کم سنی تھی، اور ابھی اگر ریسنٹ پاسٹ میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارا وہاں ہیومینیٹیرین ٹرک گیا، انہوں نے اس کا جھنڈا اتارا، انہوں نے دھمکیاں دی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، کمپلیٹ کنٹرول کسی کا بھی نہیں ہے ان پہ، بیکاز دے آر لوکل پیپل، دے آر انڈیجنس پیپل، دے آلسو ہیو دیئر اون نیشنل انٹرسٹ. بھلے ڈیورنٹ لائن کا ایشو ہو یا اور ایشوز ہوں، ان کا ایک اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے اور وہ پاکستان کی اس پہ نہیں سنیں گے. اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کئی دفعہ اس پہ ذکر کیا ہے، ہمارے لیڈرشپ نے بھی، کہ دے آر کوائٹ انڈیپینڈنٹ پیپل. وہ تبھی پاکستان کی سنتے ہیں جب ان کے مفاد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تب نہیں سنتے جب مفاد میں نہیں ہوتا ہے. ٹو اے ڈگری پاکستان کین یوز اٹس لیوریج. اور میں نے کہہ دیا کہ ابھی پہلے ہی ہمارا جو لیوریج ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے اس لحاظ سے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے. اور آف کورس پاکستان کے پاس دو قسم کی، آپ کہہ لیں ہمارے گھر میں بھی دو قسم کے پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ابھی پاکستان کے پاس اپرچونٹی ہے ٹو شو دیٹ اٹ کین ہیو مور سے ان the future of افغانستان. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے آپ رہیں، زیادہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں، کیونکہ اسی وجہ سے پھر جو ماضی میں ہوا تھا اسی طرح آپ کے اوپر بلیم پھر آئے گا کہ آپ نے یہ سارا کچھ وہاں پہ کنٹرول کیا ہے. سو آئی تھنک کنسیڈرنگ دیٹ، ایک تو ہمیں خود کنسنسس چاہیے اس پہ کہ وی نیڈ ٹو ہیو کامن پوزیشن ود ریفرنس ٹو ہاؤ پاکستان شوڈ انگیج ان دا فیوچر آف افغانستان. سر ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ کیونکہ یہ آخری سوال آپ سے کروں گا، یہ جو پاکستانی NSA کے حوالے سے وہاں سے جانا ہے. سر عمران خان صاحب کے پاس کوئی 1.5 سال رہ گیا الیکشن میں آنے کو، اور انہوں نے بڑا ایک ہاکش پوائنٹ بھی لیا کہ جی ہم نے کاٹن شوگر امپورٹ نہیں کرنی. بیڈ گورننس عروج پہ ہے. سول ملٹری تعلقات میں بھی آج کل آپ کو پتا ہے وہ DJSI کے اپوائنٹمنٹ میں سارا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ اس کو وہ ہی از ناٹ گوئنگ سلو آن دیم، بڑا وہ اپنی وہ کر رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ لیوریج بڑی کم ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کے کوئی بائی لیٹرل بھی چیز انیشیٹ کریں اور کوئی افغانستان کے اوپر بھی کوئی ڈائلاگ کریں؟ مطلب کہ ان کے لیے بات کرنا انڈیا سے ان کے لیے مسئلہ، ہی ہیز بیکم ہوسٹیج ٹو ہز اون مسٹیکس، اور وہ پہلے انڈیا نے ان کو کیا لیکن اب وہ ان کے لیے بات کرنا انڈیا سے مشکل ہو جائے گا.
ٹھیک ہے کہ فارن پالیسی جو ہے وہ ڈومیسٹک پولیٹکس کا اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فارن پالیسی کو اس کے علیحدہ اسٹڈی نہیں کر سکتے. انڈیا میں بھی اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں ہندو نیشنلزم کا انفلوئنس جو ان کی فارن پالیسی پہ ہوا وہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ سے صاف دکھائی دے رہا ہے جو پچھلے 7-8 سال میں ہوا. پاکستان میں بھی آف کورس ڈفرینٹ پریشر گروپس ہیں جو سرٹن ایشوز پہ حکومت کو پریشرائز کرتے ہیں اور اس کا امپیکٹ ہوتا ہے ہماری فارن پالیسی پہ. ہم نے یہ اسرائیل کے ایشو پہ خاص طور پہ دیکھ لیا تھا کہ کس قسم کے پریشر گروپس جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے تھے. لیکن میرے خیال ہے سیف آپشن آف کورس فور دا کرنٹ گورنمنٹ جو سیف آپشن ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک ملٹی لیٹرل سطح پہ جو ایک انگیجمنٹ ہو اور سلسلہ شروع ہو جائے. اگر تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بائی لیٹرلی اس لیول کی انگیجمنٹ ہو جو واجپائی اور نواز شریف صاحب کے دور میں تھی جو ایک کمپوزٹ پیس پروسیس کا پیس ڈائلاگ کا پروسیس تھا اور ہر ایشو پہ ٹیررزم کے ایشو پہ کشمیر کے ایشو پہ اور سب پہ جو ہے نا وہ میٹنگز ہوتی تھیں اور سارا کو اس لیول پہ تو اتنی آسانی سے دوبارہ سے نہیں جائے گا. اور میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب بھی اتنا آسان ہوگا ٹو ٹیک اندر کوئک یو ٹرن ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جلدی لیکن ایک ملٹی لیٹرل فورم سے جب انگیجمنٹ شروع ہو جائے گی تو اس کو آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ وہ بائی لیٹرل کی طرف جا سکتا ہے. آف کورس یہ جو 1.5 سال آپ نے کہا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ کم ہے اس قسم کے ڈیولپمنٹس کے لیے تو ہوگا یہی کہ یہ جو این ایس اے لیول سے پرہیپس دیر کوڈ بی این ایڈ ہاک کائنڈ آف ارینجمنٹ تاکہ جو سارے ایکسٹرنل ایکٹرز ہیں ان کی ایک جوائنٹ پوزیشن ہو ٹوارڈز افغانستان. میرے خیال ہے کہ اٹس اے گڈ اپرچونٹی کنسیڈرنگ کہ کیسا ریلیشن شپ رہا ہے. ابھی ماضی میں آپ دیکھ لیں ابھی پچھلے 2-3 سال میں چائنا اور انڈیا کا ریلیشن شپ دیکھ لیں پاکستان اور انڈیا کا دیکھ لیں تو اٹس اے گڈ اپرچونٹی. دے ہیو سینٹ دا انویٹیشن. میرے خیال ہے پاکستان اس کو ایکسیپٹ کرے گا اینڈ وی شوڈ بی ہوپ فل کہ وہاں سے پہلے تو افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ طالبان کو کچھ نہ کچھ کرائیٹیریا دیا جائے. میرے خیال ہے کہ they will try to come up with kind of a checklist کہ اگر طالبان ان چیزوں پہ عمل کر لیتے ہیں تو ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ریکگنائز کیا جائے. اور فیوچر میں آئی تھنک وہ تو انڈیا اور پاکستان کا پھر اپنا معاملہ ہے کہ وہ اس کو کس حد تک اس انیشل انگیجمنٹ کو کس حد تک بڑھانا چاہیں گے جو کہ ان دونوں کے مفاد میں. آئی تھنک گوئنگ فارورڈ انڈیا جیسے میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا انڈیا از not at all interested in a two-front war, considering their relationship with China recently. اور پاکستان بھی چاہ رہے ہیں کہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہو تاکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ فلورش کر سکے. اور ہمارے یہاں جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے آف کورس وی نیڈ اے اسٹیبل اکانومی تاکہ لوگوں کو جابس ملیں اور یہاں پہ اسٹیبلٹی آئے. تو اس میں خاص طور پہ جو فورن انویسٹمنٹ ہے چائنا کی ہوگی یا کہیں اور سے آتی ہے پاکستان کے بہت مفاد میں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ جناب زاہد شہاب احمد صاحب جو ریسرچ فیلو ہیں الفریڈ ڈیکن انسٹیٹیوٹ ڈیکن یونیورسٹی آسٹریلیا میں. بڑا مزہ آیا آپ سے سر بات کر کے اور آئندہ بھی آپ کو جو ہے وہ تکلیف اور زحمت دیتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. یو آر ویلکم چیمہ صاحب. بہت بہت شکریہ.